हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में तमाम नाज़रीन और हाज़रीन को प्यार भरा सलाम कबूल हो। आइए हम जल्दी से कलाम खुदा की तरफ आएँ और एक हवाला पढ़ने के बाद हम अपनी बाइबल को बंद कर देंगे, चूँकि एक हमारे पास तहरीरी कलाम है जिसको लोगोस कहते हैं और एक रेमा होता है। रेमा का मतलब होता है नया मुकाशवा, नया कलाम। जब खुदा का बंदा पूरा हफ्ता दुआ करता है तो वो खुदा से कलाम मांगता है, तो खुदा एट अ टाइम अपने बंदा के मुंह में और दिल में, जहन में नई बातें, नए अल्फाज जो कलीसिया की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं वो नए अल्फाज डालता है। इसलिए जब तक आप कलाम सुनते हैं, जब आपको कहा जाए तो फिर आप हवाला पढ़ें, जब आपको कहा जाए कि आप सुने तो उस वक्त सिर्फ सुने। आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम में खुदा में से पढ़ेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। खुदा को किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आज हम इन दो आयात पर गौर करेंगे। 16वीं और 17वीं आयत में 4 खास बातें हैं। नंबर 1 लिखा, क्योंकि उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। यीशु मसीह के तल्लुक से इस जगह पर रसूल बयान करता है, उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। लिखा है अलूहियत की सारी मामूली यीशु मसीह में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। वो खुदा के कलाम से ममूर, वो खुदा के रूह से ममूर। लिखा है जब उसने बपतिस्मा लिया तो रूह उस पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। उसी की ममूरी में से हम सब ने पाया। और यीशु मसीह ने फरमाया, यूहन्ना ने तो तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम थोड़े ही दिनों के बाद रूह का बपतिस्मा पाओगे। और फिर उसने अपने शागिर्दों पर अपने रूह को फूंका भी। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। उसमें जिंदगी की मामूली थी, उसमें नूर की मामूली थी, उसमें कलाम की मामूली थी। और उसने सांवरी औरत से कहा, काश कि तू मुझसे पानी मांगती, मैं तुझे ऐसा पानी देता जो तेरे अंदर चश्मा बन जाता। उसकी मामूली में से हम सब ने पाया। और इसलिए यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। तो देख कोई वही सकता है जिसके पास कुछ हो, जो मबूर हो, जो बरकतों से, नेमतों से मबूर हो, वही उसमें से कुछ किसी को दे सकता है। और रसूल यहां पर कहता है हम सब ने पाया। कलीसिया की बात हो रही है। हम सब ने, रास्तबाजों ने, ईमानदारों ने, हम सब ने जिंदगी पाई और कसरत की जिंदगी पाई। हम सब ने निजात पाई। हम सब ने फजल पर फजल हासिल किया। आज 3 तरह के फजल के ताल्लुक से आपको बताना चाहता हूं। एक फजल है आम फजल। आम फजल जो है वो नेको और बद दोनों पर ही होता है। कोई खुदा को माने या ना माने, कोई खुदा के साथ चले या ना चले। बहुत से ऐसे दहरिए किस्म के लोग हैं जो खुदा को नहीं मानते, खुदा के वजूद को, उसकी कुदरत को नहीं मानते, लेकिन फिर भी खुदा अपना सूरज नेक और बद दोनों पर
چمکاتا ہے اور وہ اپنا میر بھی دونوں پر ہی برساتا ہے، پھر بھی خدا ان کو کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے دیتا ہے۔ یا ہو سکتا ہے کہ جو خدا کو مانتے ہیں ان سے بھی زیادہ ان کے پاس مالی اور جسمانی برکت ہو، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے تو جو اپنے آپ کو دولت مند کہتا ہے لیکن تو میری نظر میں اندھا ہے، خوار ہے، ذلیل ہے۔ خدا کہتا میری نظر میں تو کچھ نہیں ہے، چونکہ تیرے اوپر ابھی خاص فضل نہیں ہوا، تو نے میرے بیٹے یسوع کو قبول نہیں کیا، اس لیے تو نے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کی۔ خدا کہتا میری نظر میں تو کچھ نہیں، چاہے تیرے پاس جتنی بھی مرضی دولت ہو، روپے پیسہ ہو، بینک ہو، جائیداد ہو، لیکن خدا کہتا ہے میری نظر میں تو اندھا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ایک کلیسیا کو یسوع مسیح نے یہ فرمایا ہے، کہا ہے کہ تو کچھ نہیں ہے۔ سو فضل جو ہے یہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا فضل میں نے آپ کو بتایا عام فضل، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، یعقوب کہتا مجھ پر خدا کا فضل ہوا۔ عام فضل کیا ہے؟ خدا رہنے کے لیے دیتا ہے، کھانے کے لیے دیتا ہے، پینے کے لیے دیتا ہے، یہ عام فضل ہے جو گنہگاروں پر بھی ہے، راست بازوں پر بھی ہے۔ لیکن ایک اور فضل ہے، کلام کہتا ہے جس سے بیوی ملی اس سے تحفہ ملا، اس پر خدا کا فضل ہوا۔ تین طرح کا فضل، عام فضل، اور پھر اس کے بعد جب انسان کی شادی ہوتی ہے، خدا نے آدم کو کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، اور خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے، اور خاندان اس وقت بنتا ہے جب ایک لڑکے اور ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، پھر بچے ہوتے ہیں، تو وہ ایک خاندان جو ہے وجود میں آ جاتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ فضل ہوتا ہے، اور پھر خاص فضل یہ ہے، شادی تو سب کی ہوتی ہے، گنہگاروں کی بھی ہوتی ہے، راست بازوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن ایک خاص فضل جس کے تعلق سے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور مطلب بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاص فضل کا مطلب کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کی معافی اور آپ کو نجات، اور آپ راست باز جو مفت میں ٹھہرائے گئے ہیں، کوئی قربانی نہیں، کوئی چڑھاوے نہیں، کوئی دائے کی، کوئی نیک عمال نہیں، کوئی آپ یہ نہیں کہ آپ بہت بڑے بڑے ہدیے دیں، یا آپ دیکھے دیں، یا آپ بڑے اچھے کام کریں، یا آپ بڑی محنت کریں، یا کوشش کریں، یا کاوش کریں۔ خدا مفت میں آپ کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ اور فضل کا مطلب ہے کہ خدا کی وہ مہربانی جس کی ہم حقدار نہیں تھے، جس کے ہم لائق نہیں تھے، لیکن خدا وہ مہربانی، وہ رحم، وہ ترس، وہ محبت ہم پر کرتا ہے، ہم اس کے حقدار نہیں۔ جیسے مسلم بیٹا جب واپس آیا، مثال دینا چاہتا ہوں، تو اس نے کیا آ کر کہا میں اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، سو تو مجھے اپنے نوکروں کی مانند رکھ لے، میں اس کا حقدار نہیں، چونکہ میں نے تیری توہین کی ہے، میں نے تیری بے عزتی کی ہے، میں نے اپنی جائیداد کو اجاڑ دیا ہے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا ہے، میں نے بدچلنی میں زندگی کو گزارا ہے، اب میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلا سکوں، سو مجھے تو کیا کر اپنے نوکروں کی مانند رکھ لے۔ لیکن باپ نے اس پر فضل کیا کہ نہیں کیا؟ باپ نے اس کو نوکر رکھا؟ نہیں، باپ نے کہا اچھے سے اچھا لباس اس کے لیے لایا جائے، بادشاہی لباس، انگوٹھی اس کو پہنائی جائے، اس کی حجامت کروائی جائے، اس کو نئے شوز پہنا دیا جائے، اس کو نیا لباس پہنا دیا جائے۔ بلکہ صرف اتنا نہیں، بلکہ اس نے ایک پلا ہوا بچہ بھی ذبح کروایا، اور اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، اور موسیقی کے ساز بجائے گئے، ساری رات جو ہے وہ موسیقی کے ساز بجتے رہے، اور خوشی منائی گئی اس بات کے لیے کہ میرا بیٹا کھو گیا تھا، اب مجھے ملا ہے، مر گیا تھا، اب زندہ ہوا ہے۔ اس کو فضل کہتے ہیں، مفت میں مہربانی جو خدا نے ہمارے اوپر کی ہے۔ ہم اس لائق نہیں تھے کہ خدا کو ابا یعنی باپ کہہ کر پکار سکے، لیکن بائبل میں لکھا ہے تم کو ایمان لانے کے وسیلے سے مفت میں نجات ملی ہے، اور تم مفت میں راست باز ٹھہرائے گئے ہو، لیکن اپنے نیک اعمال کے سبب سے نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، بلکہ مفت میں خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس
پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ فضل کا دور کب شروع ہوا؟ جب یسوع مسیح کی موت واقع ہوئی، یسوع مسیح نے کفارہ دیا اور وہ مر کر زندہ ہوا، تو اس وقت سے فضل کا دور شروع ہوا۔ اس سے پہلے 4000 سال گزر چکے تھے شریعت کو آئے ہوئے زمین پر، یعنی 4000 سال تک شریعت چلتی رہی، اور پھر اس کے بعد جب یسوع مسیح آیا تو یوحنا نے کہا کہ شریعت تو موسیٰ کے وسیلے سے ہمارے پاس پہنچی، لیکن فضل کلا فضل نہیں اور سچائی، ہاللیلویہ، اور سچائی بھی یسوع مسیح ہے۔ سچائی سے واقف ہو گئے، سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ بیٹا جسے آزاد کرتا ہے وہ واقعہ ہی آزاد ہے، صرف فضل نہیں بلکہ سچائی بھی۔ اب ہمارے پاس سچائی ہے، خدا سچائی ہے، کلام میں لکھا خدا انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، اور نہ وہ آدم زاد ہے کہ وہ اپنے ارادہ بدلے، بلکہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہے۔ لیکن فضل پر فضل ہم سب نے پایا، اور سچائی بھی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچی ہے۔ آئیے میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھیں، تیتس کا خط، تیتس کا خط ہے، اور اس کا 30 باب اور اس کی 4 اور 5 آیت میں پڑھنے لگا ہوں، آپ سنیے۔ 4 آیت میں لکھا ہے، مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی، میں نے آپ کو بتایا کہ فضل کا کیا مطلب ہے؟ مہربانی، اور انسان کے ساتھ اس کی الفت، انسان کے ساتھ اس کی محبت، جس کو اس نے بڑی پریت سے بنایا۔ 5 دن میں اس نے ہر ایک چیز کو حکم دیا اور وہ پیدا ہو گئے، لیکن 6 دن اس نے بڑی پریت سے ہمارے نئے نقش، ہماری آنکھیں، ہمارا پورا بدن سٹرکچر جو ہے اس نے تیار کیا، اور پھر اس میں زندگی کا دم پھونکا اور ہم جیتی جان ہو گئے۔ بڑی محبت سے، بڑے پیار سے، بڑی الفت سے اس نے ہمیں بنایا، کیونکہ اس کو بھی تنہائی پسند نہیں، اس لیے اس نے کہا آؤ ہم آدم کو بنائیں۔ سو لکھا ہے اس کی الفت ظاہر ہوئی، عیاں ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، ہاللیلویہ، اس نے ہم کو مفت میں نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بڑے راست بازی کے کام کیے، آپ بڑے نیک تھے، آپ بڑے اچھے تھے، آپ نے بڑی نیکیاں کی ہیں، آپ نے بڑی بھلائیاں کی ہیں، آپ نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، یا آپ نے پتہ نہیں کتنے ہدیے خدا کو دے دیے، یا دیگے دے دی، یا چڑھاوے چڑھا دیے ہیں، تو اس لیے خدا نے آپ کو نجات دی ہے۔ ہرگز ایسا نہیں، بلکہ خدا نے مفت میں آپ کو نجات دی، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کا فضل، یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا ترس ہے۔ لکھتا ہے مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، یعنی اگر ہم خود کوشش کریں تو ہم نجات نہیں پا سکتے۔ تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں، اگلے سنڈے ہم شریعت کے تعلق سے سیکھیں گے، لیکن تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ کلام خدا میں لکھا پرانے عہد نامے میں کہ شریعت کے اعتبار سے کوئی بندہ راست باز نہیں ٹھہر سکتا تھا، کیونکہ نہ کوئی پوری حکموں پر عمل کرے تو نہ کوئی راست باز ٹھہرے، خود کوشش کر کے، ٹھیک ہے۔ شریعت یہ کہتی تھی کہ اگر آپ نے 9 حکموں پر عمل کیا پر 10ویں پر نہیں کیا تو سب پر ہی نہیں کیا، سب پر پانی پھیر دیا۔ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے، لیکن فضل دیکھے، آپ نے خطائیں بھی کی، آپ نے گناہ بھی کیے، آپ نے سب کچھ کیا، اور آپ نے کوئی اچھا کام بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی خدا نے آپ کو مفت میں نجات دے دی۔ یہ فضل ہے، ہاللیلویہ۔ سو آگے لکھا ہے بلکہ اپنی رحمت کے مطابق، رحمت کے مطابق، اپنے رحم، اپنے فضل، اپنے ترس کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلے سے، جسے اس نے ہمارے منجی یسوع مسیح کی معرفت ہم پر افراد سے نازل کیا، تاکہ ہم اس کے فضل سے راست باز ٹھہر کر ہمیشہ کی زندگی کی امید کے وارث بنیں۔ ہاللیلویہ۔ روح القدس کے ہمیں نئے بنانے کے وسیلے سے اس نے ہمیں راست باز
بنا دیا اور زندگی کے ہم امیدوار بن گئے. اور اس لیے اب بائبل کہتی ہے صادق مرنے پر بھی امیدوار ہے. دوستوں موت کا کوئی ڈر نہیں. پولس کہتا ہے جینا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اس لیے اب پولس ہمیں دلیری دیتا ہے کہ ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو, اوروں کی مانند غم نہ کرو جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ یسوع مسیح مر گیا اور وہ جی اٹھا, اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ ہے, کیونکہ اس کے پاس فضل ہے, اس کے پاس نجات ہے, اور فضل کے وسیلے سے وہ راست باز ٹھہرا ہے. اور یسوع مسیح کن کو لینے کے لیے آ رہا ہے؟ راست بازوں کو لینے کے لیے. ہلیلویا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیے, افسیوں کا خط اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہم پڑھیں گے. 2 باب 8ویں اور 9ویں آیت. لکھا ہے تم کو ایمان کے وسیلے سے فضل ہی سے نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. بخشش کا مطلب سمجھتے ہیں؟ بخشش کا مطلب ہے مفت میں مہربانی کر دینا, کسی کو معاف کر دینا, بخش دینا. یسوع مسیح خدا کی بخشش ہے, خدا کا پاک روح خدا کی بخشش ہے, گناہوں کی معافی خدا کی بخشش ہے, نجات خدا کی بخشش ہے. اس نے ہمیں مفت میں نجات دی ہے. اور آگے لکھا ہے اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے, اور نہ اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے کہ میں تو جی بڑا ہی چنگا سا, میرے کم بڑے چنگے سی, اس کو میں نجات پائی. خدا دا اچھا کیڑا ہاتھ ہے, خدا نے کی کیتا ساڑے واسطے, یہ تو میں آپ ہی نجات پائی ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. اور پولس پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میرے نیک کمال گندی دھچیوں کی مانند ہیں. نیک کمال تو وہ سمجھتا ہے کہ میں نیک کمال سے نجات نہیں پاتا. نیک کمال سے شریعت میں لوگ نجات پانے کی کوشش کرتے تھے لیکن پاتے نہیں تھے. کوئی نہ کوئی قصور ان سے ہو ہی جاتا تھا, کیونکہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے. انسان گناہ کیے بغیر رہ نہیں سکتا, انسان خطا کیے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی لیے 4000 سال تک خدا لوگوں کو مارتا رہا. پہلے پانی سے مار دیا, پھر آگ سے مار دیا. خدا پریشان تھا کہ میں نے بڑی الفت سے, بڑی محبت سے میں نے انسان کو بنایا ہے, اور اب میں خود ہی ان کو مار رہا ہوں. ان کا کیا قصور ہے؟ میں نے ان کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا کر دی جس کی وجہ سے یہ رہ نہیں سکتے. کچھ ایسے جذبات میں نے ان کے اندر پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے یہ گناہ کرنے سے رہ نہیں سکتے. تو پھر خدا نے سوچا کہ کوئی بھی بندہ تو راست باز ٹھہر ہی نہیں رہا, سارے تو مر رہے ہیں, سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. تو پھر خدا نے کیا کیا؟ خدا نے پھر اپنے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے رسول اس جگہ پر کہتا ہے کیونکہ تم کو ایمان لانے کے وسیلے سے ہی نجات ملی ہے, اور یہ تمہاری طرف سے نہیں خدا کی بخشش ہے, اور نہ نیک اعمال کے سبب سے ہے تاکہ کوئی فخر نہ کرے. کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یسوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا. آج ایک نمایاں فرق بتانا چاہتا ہوں مسیحی مذہب میں کیا فرق ہے. مسیحی مذہب یہ کہتا ہے کہ پہلے نجات پائیں پھر اس کے بعد نیک کام کریں. ہلیلویا. پہلے کیا پائیں؟ نجات پائیں. اور لوگ نجات پائے بغیر نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ ان کے نیک عمل رائے گاہ ہیں, بے فائدہ ہیں, کیونکہ نجات تو ہے نہیں. بہت سارے لوگ اچھے کام کرتے ہیں لیکن نجات کا کام نہیں کرتے. نجات ملتی کیسے ہے؟ صرف 4 باتیں: ایمان, توبہ, بپتسمہ اور روح القدس. یہ 4 باتیں بنیادی, اور یہ چاروں کام بہت سے لوگ نہیں کرتے, اور دکھاوے کے لیے جیسے فقی فیسی
دکھاوے کے لیے نماز کو طول دیتے تھے، دکھاوے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے تھے، دکھاوے کے لیے قربانیاں کرتے تھے تاکہ ہم خدا کی نظر میں راست باز ٹھہر جائیں. لیکن خدا کہتا ہے صرف یہ چھوٹا سا کام کر لو، چھوٹا سا. میرے بیٹے یسوع پر ایمان لو، اس کو شخصی نجات دہندہ قبول کرو، اپنے گناہوں کے اقرار کرو، توبہ کرو اور پانی کا بپتسمہ لو، اور یسوع پر ایمان لائے اور پانی کا بپتسمہ لے، وہ نجات پائے. مفت میں، کوئی قربانی نہیں، کوئی چڑھاوا نہیں، مفت میں خدا ہمیں نجات دینا چاہتا ہے. ہلیلویا. سو یوحنا کی انجیل 30 باب کی 36ویں آیت میں ساتھ نکالی. یوحنا کی انجیل 30 باب کی 36ویں آیت. پریز گاڈ. ہلیلویا. جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایک آیت نے آج سے 23 سال پہلے میرے دل پر چوٹ لگائی. یوحنا کی انجیل کے 30 باب کی 17 آیت ہے، جس میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اور جو کوئی خدا کے بیٹے یسوع پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم نے یہی آیت پڑھی ہے کہ جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. وہ مر بھی جائے تو بھی کیا ہے؟ زندہ ہے. اور جو زندہ ہے مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ کبھی نہ مرے گا. لیکن جو بیٹے کی نہیں مانتا زندگی کو نہ دیکھے گا بلکہ اس پر خدا کا غضب رہتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نجات ملی ہے ایمان کے وسیلے سے، فضل کے وسیلے سے. بہت ساری باتیں ہیں، اگلی دفعہ پھر ہم آگے چلیں گے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے.